बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वफाकी वजीर दाखिला ने जो अमलन इस वक्त सुपर प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, एक धमाका किया है। इस धमाके का नतीजा क्या निकलेगा, क्या उनकी बात मानी जाएगी, और इस पर हम तफसीली बात करेंगे। और इसके अलावा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जहाँ एक नई डेवलपमेंट हुई है। अमेरिका के हमले तो अब रूटीन बन चुके हैं और उनके नतीजे में ईरान के अंदर इस मरतबा भी तबाही हुई है। ख़ास तौर पर शमाल के सूबे जंजान में जाकर अमेरिका ने हमले किए हैं। और ये ज़रा रवायत से थोड़ा हटकर है, क्योंकि अब तक अमेरिकी हमलों का रुख जनूबी साहिल की तरफ था, लेकिन अब बिल्कुल शिमाल की तरफ जंजान, आज़रबाईजान, कुर्दिस्तान और ये इस तरह के जो दूसरे सूबे हैं, वहाँ बमबारियाँ हो रही हैं। और ख़ास तौर पर अबादान में बहुत ज़्यादा तबाही आई है। लेकिन मैं एक निस्बतन ज़्यादा अहम डेवलपमेंट जो मशरिक़ वस्ता में हुई है उस पर बात करूँगा। लेकिन पहले मोहसिन नकवी वाला मामला, इन्होंने धमाका ये किया कि इस्लामाबाद के अंदर एक सेमिनार हुआ जिसमें उन्होंने खिताब किया और नए इंतज़ामी सूबे बनाने की तजवीज़ को बाकायदा सरकारी सतह पर फ्लोट कर दिया। और इसमें दिलचस्प तरीन बात जो है वो ये कि उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठें, अपने आप को एक इजलास में बंद कर लें, चाहे चंद घंटों के लिए, चाहे एक साल के लिए, और नए इंतज़ामी सूबों पर इत्तेफाक राय करके उठें। ये वो तजवीज़ है, ये जो इकट्ठे बैठने की, ये दिमाग का दही करने के लिए काफ़ी है। आप अंदाज़ा करें, मिल बैठकर गौर व फिक्र करने का एक ही मकसद हुआ करता है कि किसी इख्तिलाफी मसले पर हल के लिए तजावीज़ पर गौर किया जाए और कोई हल निकाला जाए। यानी मुख्तलिफ किस्म की राय होती है, उन पर बहस होती है, और फिर जिस राय के हक में ज़्यादा दलाइल हो और ज़्यादा उसे तायद मुयस्सर आए तो वो मंजूर कर ली जाती है। इसको कहते हैं मिल बैठ कर कोई फैसला करना। यहाँ ऐसी बात नहीं हो रही। यहाँ वजीर दाखिला ने हुक्म दिया है सियासी जमातों को कि आपने ये करना है। अगर ये करना है तो फिर इजलास बुलाने की क्या ज़रूरत है? आप एक नोटिफिकेशन जारी कर दें। इस मुल्क में आइन और कानून का तो वजूद रहा नहीं, तो एक वजारत दाखिला की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ जाए कि ये 36 इंतज़ामी सूबे हम बना रहे हैं, कल से इन पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। यही हो रहा है ना। यानी आप सियासी जमातों को कह रहे हैं कि वो मिल बैठकर कोई हल तलाश करें। ये नहीं कह रहे आप ये कह रहे हैं कि ये मेरा हुक्म है कि नए इंतज़ामी सूबे बनने हैं, आप बैठें, इजलास करें और इजलास में इस फैसले पर दस्तखत कर दें, अंगूठा लगा दें। और कह कौन रहा है? ऐसा वज़ीर दाखिला जो सियासतदान नहीं है, जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, जो कोई मुंतखब रुकन असम्बली नहीं है, मुंतखब रुकन कौमी असम्बली नहीं है, सूबाई असम्बली का भी वो बल्दियाती कौंसल भी नहीं है। और वो हुक्म कर रहा है किन को? आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी को, मियाँ नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग को, मौलाना फजल रहमान की JUI को, और दूसरी जितनी पार्टियां कौमी असम्बली में बैठी है या कौमी असम्बली से बाहर है, उनको एक गैर मुंतखब शख्स ये हुक्म दे रहा है कि ये मेरा हुक्म है, नए इंतज़ामी सूबे बनाने हैं, इजलास करो, बैठो, खुद को कमरे में बंद कर लो, चाहे एक साल तक बंद रहो, लेकिन अंगूठे लगाने के बाद उठो। ये दुनिया में किस जगह होता है जो पाकिस्तान में हो रहा है? नए इंतज़ामी सूबों के बारे में मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूँ और मैं लिख कर भी अपने कालमों में भी राय दे चुका हूँ कि इंतज़ामी सूबों का कोई तस्वर किसी पार्लिमानी जमहूरियत में नहीं होता, वफाकी ममालिक में नहीं होता। वफाक में कौमियतों की शनाख्त बरकरार रखी जाती है, उनका एहतराम किया जाता है, इसी से वफाक चलता है। और ख़ुद इस्लाम जो पाकिस्तान के आइन की असास है, उसके तहत भी किसी भी कौमियत के तशख़्ख़ुस को आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते। कुरान में शूब व कबाइल की का जवाज़ और उसकी ज़रूरत बताई गई है कि लतारफ़ू, यानी ये शनाख्त कौमियतों की, शोब व कबाइल की, इसका एहतराम करने का हुक्म कुरान पाक ने भी दिया है। और इस्लामी रियासत जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई और जिसको फिर बाद में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक ने तौसी दे दी 3 बर्र आज़मों तक, तो उस खिलाफत में भी
قومیتوں کا خیال رکھا گیا تھا اور قومیتوں کو وسیع تر خود مختاری دی گئی تھی. جہاں تک خود مختاری دی گئی تھی ظلم کی انتہا دیکھے کہ یہ پاکستان والے کیا کر رہے ہیں. حضرت عمر کے دور میں اور پھر ان کے بعد حضرت معاویہ کے دور میں یہ ہوا تھا کہ صوبوں سے جتنے محاصل اکٹھی کیے جاتے تھے اس کا صرف 5% وفاق کے پاس آتا تھا. یعنی مدینہ جو دارالحکومت تھا اور بعد میں پھر حضرت معاویہ کے دور میں دمشق تھا، صرف 5% محاصل وہاں آتے تھے. باقی 95% محاصل حضرت عمر اور حضرت معاویہ دونوں کے ادوار میں انہی علاقوں کے اندر خرچ کیے جاتے تھے. ان کی ترقی، ان کی فلاح و بہبود، اور نتیجہ دنیا کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سلطنت اسلامیہ جو حجاز و نجد سے لے کر مراکش تک پھیلی ہوئی تھی اور یہاں نیچے سے یمن سے لے کر ترکستان تک چلی گئی تھی، تو اس ساری ریاست میں خوشحالی پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوشحالی تھی. تو ہمارے یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ اس نے یہ کیا ہے کہ صوبوں کے محاصل کاٹ کر وفاق پر لگا دیے ہیں. وہ وفاق جو کچھ بھی نہیں کرتا، جو 0/0 ہے، جس کی کارکردگی 0 ہے، جس کی اپروچ 0 ہے، جس کا طرز عمل 0 ہے، وہاں خرچ کیے جا رہے ہیں. اور صوبوں سے ان کے فنڈ، صوبوں سے جو ٹیکس لگا کر آمدنی حاصل کی جاتی ہے وہ ان سے چھین لیے گئے ہیں، وہ ان سے غصب کر لیے گئے ہیں. کسی آئینی ترمیم کے بغیر، کسی قانون کے بغیر، کسی عوامی مرضی کے بغیر، پنجاب اسمبلی یا سندھ اسمبلی کی منظوری کے بغیر ان سے محاصل چھینے گئے ہیں. اور اسلام تو یہ کہتا ہے، اور اسلام شعوب و قبائل اور قومیتوں کا احترام لازمی قرار دیتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کریں گے تو جو خاص طور پر جو وفاقی ممالک ہوتے ہیں ان میں انتشار پھیل جاتا ہے. وفاقی ممالک مثلا سعودی عرب وفاقی ملک نہیں ہے، وہ سارے کے سارا ملک جو ہے عرب قوم پر مشتمل ہے، لیکن وہاں بھی قبیلے تو ہیں اور قبیلوں کا احترام کیا جاتا ہے، قبیلوں کے سرداروں کی رائے لی جاتی ہے، قبیلوں کا تشخص برقرار رکھا جاتا ہے. لیکن پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک، صرف 2 مثالیں میں دے رہا ہوں، اور بھی بہت سارے ملک ہیں، یہ وفاق ہے. بھارت میں قومیتوں کا احترام کیا جاتا ہے، اسی لیے وہاں نہ تو کوئی علیحدگی کی تحریک ہے اور نہ ہی وہاں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہے. وفاقی نظام میں، ریاستی نظام میں ظلم اپنی جگہ ہے، لیکن وہ اقلیتوں پر اکثریت کا ظلم اپنی جگہ ہے. لیکن اب وہاں قومیتوں کے درمیان فرکشن یا دراڑ یا نفرت، یعنی قومیتوں کا باہمی قتل عام وہاں نہیں ہوتا، اقلیتوں کو ہوتا ہے. وہ ایک بالکل جدا چیز ہے، ظلم ہے لیکن وہ بالکل جدا گانا معاملہ ہے. لیکن انڈیا میں وفاق مضبوط ہے. انہوں نے وہاں شمال مشرقی ریاستوں میں علیحدگی کی جو تحریکیں چلی تھی تو اسی نظم و نسق کی بنیاد پر انہوں نے ان کا مسئلہ حل کیا، دباؤ بھی ڈالا، ظلم بھی کیا، اور مراعات بھی دی، لالچ بھی دیے، ہر طریقے سے انہوں نے یہ مسئلہ حل کر دیا. اور آج بھارت میں علیحدگی کی کوئی تحریک نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر کو میں شامل میں اس لیے نہیں کر رہا کہ مقبوضہ کشمیر بھارت نہیں ہے، وہ بھارت کا مقبوضہ علاقہ ہے. باقی بھارت میں وفاق جو ہے مستحکم ہے. پاکستان میں وفاق جو ہے اب نظر ہی نہیں آتا کہ پاکستان میں کوئی وفاق ہے. تو محسن نقوی صاحب، پہلے تو یہ اس ملک کے دانشور اس بات پر غور کریں کہ ایک غیر منتخب وزیر جو رکن اسمبلی بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی انتخابات کے حوالے سے وہ کچھ بھی نہیں ہے، عوام کا وہ نمائندہ نہیں ہے، وہ کوئی سیاستدان نہیں ہے، وہ کسی سیاسی پارٹی کا ممبر نہیں ہے، اس کا کوئی سیاسی کچھ بھی نہیں ہے. وہ سیاسی جماعتوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ صوبے بناؤ اور بند ہو جاؤ، ورنہ جنریشن زی کا جو یہ جو کاکروچ انڈیا میں اٹھے تھے جہاں بھی آ جائیں گے، تو یہاں جو کاکروچ اٹھیں گے وہ آپ کی وجہ سے اٹھیں گے، آپ کی وجہ سے اٹھیں گے. آپ صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر ان سے آپ نے پیسہ چھین لیا اور اب آپ ان کا نام چھیننا چاہتے ہیں. ظاہر ہے جو نئے صوبے انتظامی بنیادوں پر بنیں گے تو ان کا نام ہوگا لاہور ہوگا، شمالی پوٹھوہار ہوگا، مغربی پوٹھوہار ہوگا، شمالی خیرپور ہوگا، وسطی حیدرآباد، اس طرح کے نام ہی رکھے جائیں گے نا. یعنی آپ سندھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سندھی سمجھنا چھوڑ دیں، پنجابیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ خود کو پنجابی سمجھنا چھوڑ دیں، اور پختونوں کو کہہ رہے ہیں اور بلوچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی خود کو پختون اور بلوچ کہنا چھوڑ دیں.
ان کی شناخت ختم کر رہے ہیں. جس طرح ایوب خان نے 1 یونٹ بنا کر پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ صوبائی اور نسلی عصبیتوں اور نفرتوں کو جگایا تھا اور ان کو فروغ دیا تھا. 1 یونٹ بنا کر پنجاب ختم، سندھ ختم، بلوچستان ختم، پختونخوا تو اس وقت تھا نہیں، صوبہ سرحد تھا، وہ بھی ختم. 1 یونٹ. اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر وفاق میں جو دراریں پیدا ہوئی وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہیں، کم نہیں ہوئی. یہ ایوب خان کا کارنامہ تھا. اب پھر یہ انتظامی یونٹ بنا کر تم بھی انتظامی ہو، ہم وہ بھی انتظامی ہے. یہ اصل کہانی کچھ اور ہے. اصل کہانی یہ ہے کہ ایلیٹ کلاس نے اس عرصے میں جو پرویز مشرف کے دور سے شروع ہوا بہت فروغ پایا، بہت نشو و نما پائی، اور اب ان کے انڈے بچے ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو بے روزگار ہیں. اس لیے ظاہر انہیں خرچے کے لیے بہت ضرورت پڑتی ہے. رات کو انہوں نے اپنے فارم ہاؤسز میں دنگا فساد کرنا ہوتا ہے. 1 کروڑ روپے کی شراب پینی ہوتی ہے، 2 کروڑ روپے کی آئس پینی ہوتی ہے، فائرنگ کرنی ہوتی ہے، گن چلانی ہوتی ہے. ایک رات میں کئی کروڑ روپے کا خرچہ کرتے ہیں. تو یہ خرچہ ان کے ماں باپ اٹھاتے ہیں کیونکہ خود تو وہ بے روزگار ہیں. ان کو روزگار دینے کے لیے 36 صوبوں کی بات بنائی جا رہی ہے. یعنی 36 صوبے ہوں گے، 36 وزیر اعلیٰ ہوں گے، 36 اسپیکر ہوں گے، 36 ڈپٹی اسپیکر ہوں گے، 36 کابینائیں ہوں گی، 36 ہائی کورٹس ہوں گی، 36 سیکریٹریٹ ہوں گے، چیف سیکریٹری، ڈپٹی سیکریٹری، ہر محکمے کا ایک سیکریٹری ہوتا ہے، وہ سب سیکریٹری ہوں گے. نئی عدالتیں بنے گی، نئے ضلع بنے گے، نئی تحصیلیں بنے گی. اوپر سے لے کر نیچے تک نوکریوں کا ایک سونامی نکل آئے گا، ایک بحر بے محیط نکل آئے گا، اور پھر یہ ہزاروں انڈے بچے کھپ جائیں گے. کوئی جج بن جائے گا، کوئی سیکریٹری بن جائے گا، کوئی کمشنر بن جائے گا، کوئی ڈی ایس پی بن جائے گا، کوئی آئی جی بن جائے گا. پتہ نہیں جس طرح ان کو پھر. تو سوال یہ ہے کہ اگلے 10 برسوں میں ایلیٹ کلاس نے مزید انڈے دینے ہیں، مزید بچے دینے ہیں، تو پھر کیا آپ ان 36 کے 360 صوبے بنائیں گے؟ اور پھر وفاقی وزیر صاحب نے یہ بات بھی کہی کہ یہ نظام کولیپس کر چکا ہے. تو بھائی کولیپس آپ نے کیا ہے. کچھ اس کی شروعات کولیپس ہونے کی عمران خان کے دور میں شروع ہوئی تھی. عمران خان کے دور میں یہ کولیپس ہو رہا تھا، آپ کے دور میں یہ کولیپس ہو چکا ہے. اب اور آپ نے کتنا کولیپس کرنا ہے اس کو؟ پاکستان کے خاتمے کے دستاویز پر دستخط کروانے ہیں سیاسی جماعتوں کو کمروں میں بند کر کے. آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ کے شعبے میں کیا ہو رہا ہے؟ کل ہی پختونخوا میں ڈی ایس پی اور ایس ایچ او سمیت 11 پولیس اہلکار گھات لگا کر شہید کیے گئے اور آپ کچھ نہیں کر سکے. بلوچستان میں ایک دن پہلے ایک ڈی ایس پی کو شہید کیا گیا اس کے گن مین سمیت، اور کل 7 مزدوروں کو شہید کر دیا گیا جن کو اغوا کر لیا گیا تھا. ایک کو تو انہوں نے موقع پر ہی شہید کر دیا، باقی 6 کو مار کر پھینک دیا. آپ وہ وزیر داخلہ ہیں جو نہ تو کسی صوبے میں اغوا ہونے کو روک سکتے ہیں اور نہ کسی اغوا ہونے والے کو بازیاب کرا سکتے ہیں. آپ تو وہ وزیر داخلہ ہیں جو اغوا کر کے لے جائے جاتے ہیں اور ان کی لاشیں پہاڑوں پر پھینک دی جاتی ہیں. آپ کی وزارت داخلہ اور آپ کی حکومت ان لاشوں کو پہاڑوں سے اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتی یا اس کو ان لاشوں کے اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ کام بھی پبلک کرتی ہے. دہشت گردی آپ کے دور میں 100 گنا بڑی ہے اور آپ کے صرف دعوے ہیں کہ صفایا کر دیں گے. آپ دہشت گردوں کا کوئی صفایا نہیں کر رہے اور آپ صفایا کر رہے ہیں اس ملک کے عوام کا. اور اب یہ 36 صوبوں کی تجویز دے کر آپ صفایا کرنا چاہتے ہیں پورے پاکستان کا. تو ان سے کچھ نہیں کہنا، بالکل کچھ نہیں کہنا محسن نقوی صاحب سے، سوائے اس کے کہ سونا یہ نہ ہونا، یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو. پاکستان کے اندر صرف آپ ہی کی ایلیٹ کلاس کی قوت نہیں ہے، پاکستان کے اندر بہت ساری سماجی طاقتیں، سیاسی طاقتیں، معاشرتی طاقتیں موجود ہیں جو پاکستان کو ختم کرنے کے آپ کے اس منصوبے کی مزاحمت کریں گی اور یہ نہیں ہونے دیں گی. تو اب اس کے علاوہ کیا کیا جائے؟ ہاں یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں، مجھے اب لگ رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں اب پاکستان کے وجود کو بچانے کے لیے شاید کچھ ان کی نیند کھلے. فی الحال تو ان کی لڑائی چل رہی ہے نواز شریف کی مسلم لیگ اور آصف زرداری کی پیپلز پارٹی میں آزاد کشمیر کے الیکشن سے
جو لڑائی شروع ہوئی تھی وہ ابھی تک جاری ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ ختم ہو جائے گی کسی نہ کسی طور، اور سیاسی قوتیں جن میں فضل الرحمان بھی شامل ہیں اور جن میں پارلیمنٹ سے باہر بیٹھی ہوئی قوتیں مثلا جماعت اسلامی وہ بھی شامل ہیں، یہ ساری قوتوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کو ختم کرنا حضور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، سونا یہ نہ ہونا۔ تو ناظرین، تھوڑا سا مشرق وسطیٰ کی بابت بات کر لیں۔ کچھ میں نے بتایا کہ امریکہ کے حملے بڑھ رہے ہیں اور وہ پاسداران کا جو طاقت کا ذخیرہ ہے وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ کل کے حملوں میں بھی اور آج کے حملوں میں بھی پاسداران کو خاصا نقصان پہنچا ہے، اور عراق کے اندر تو ایران کو ایک قسم کا کمر شکن شوق لگا ہے، بہت بری تباہی ہوئی ہے، وہاں بہت زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ کل میں نے بتایا تھا کہ 6 کمانڈر مارے گئے ہیں ایران کے پاسداران انقلاب کے ان ملیشیاؤں کے دفاتر پر حملے میں۔ تو اب پتہ چلا ہے کہ ان کمانڈروں کی تعداد کم سے کم تعداد جو ہے 20 ہے، 20 سے زیادہ مارے گئے ہیں، لیکن 20 کی تعداد کنفرم ہے۔ اور سعودی عرب نے بحیرہ احمر، جسے ہم بحیرہ قلزم بھی کہتے ہیں، ریڈ سی، اس کے کنٹرول کو ایک سسٹم بنانے کے لیے کثیر الملکی ادارہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ کثیر الملکی ادارہ فوجی نوعیت کا ہوگا اور مصر سے لے کر ایریٹریا تک کے علاقے میں نظم و نسق سنبھالے گا، تاکہ حوثیوں کی طرف سے جو تھریٹ آ سکتا ہے اور جو تھریٹ موجود ہے، کیونکہ سعودی عرب کے اب تک 2 جہاز ہٹ ہو چکے ہیں، اور اب اس نظام کے لیے اس نے سرگرمی تیزی سے کوشش شروع کر دی، اور اطلاع یہ ہے کہ بہت جلد یہ نظام بن جائے گا اور کثیر ملکی فوج حوثیوں کو پھر وہاں دبوچ لے گی جب بھی وہ کسی جہاز پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ اس بات کا امکان بھی پیدا ہو گیا ہے کہ حوثیوں کے زیر قبضہ جو یمنی علاقہ ہے اس پر بھی کچھ جلغار ہو، کیونکہ کل یمنی حکومت کے ایک وزیر کا بیان آیا تھا، اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا، لیکن اس نے یہ بیان دیا تھا کہ اب حوثیوں کو پیچھے دھکیلنا پڑے گا ورنہ یہ بحیرہ احمر میں کوئی گڑبڑ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیان انہوں نے ظاہر کسی چیز کو سمل کر کے دیا ہوگا، کچھ ارادوں کو، سعودی عرب کے ارادے کیا ہیں، یمنی صدر وزیر اعظم کے ارادے کیا ہیں، اور ان کے اتحادیوں کے ارادے کیا ہیں۔ اور پھر کل ایران نے حملہ کیا اردن کے الارزق ایئر بیس پر ایک مرتبہ پھر، یعنی مسلسل دوسرے دن، اور یہ دعویٰ کیا کہ وہاں کھڑے امریکہ کے 3 F-35 طیارے تباہ ہو گئے اور 3 کو نقصان پہنچائے، گویا کہ 6 تباہ ہو گئے۔ اچھا، صورتحال یہ ہے جس کی تصدیق ہر طرف سے ہوئی ہے کہ ایران نے کل جتنے میزائل داغے ان میں سے ایک بھی کسی جگہ ہٹ نہیں ہوا، ان کو فضا میں ہدف پر پہنچنے سے بہت پہلے ہی تباہ کر دیا گیا۔ تو پھر یہ طیارے کیسے تباہ ہو گئے؟ بعد میں خیر امریکہ نے اس کی تردید کر دی، اور ایران نے اپنے اس دعوے کی تصدیق میں نہ تو کوئی ویڈیو جاری کی، نہ کوئی ٹیلی فونک گفتگو، کیونکہ بعض اوقات کسی نقصان کی تصدیق جو متعلقہ فریق ہوتا ہے اس کے افسروں کی آپس میں جو ٹیلی فونک گفتگو ہوتی ہے، اس کی ریکارڈنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں ایک دوسرے کو کہ اتنا نقصان ہو گیا، تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں طیارے تباہ نہیں ہوئے۔ امریکہ کے ایران کے جو بیلسٹک میزائل ہیں وہ پہلے بھی نشانے پر نہیں لگتے تھے، اب بھی نشانے پر نہیں لگتے اور رستے ہی میں تباہ کر دیے جاتے ہیں، جبکہ ایران کے جو خطرناک ہتھیار ہیں وہ اس کے بیلسٹک میزائل نہیں ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اس کے خطرناک ترین ہتھیار ہیں ڈرون، خاص طور پر جب وہ کچھ 40 50 60 70 کی تعداد میں ڈرون بھیجتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اگر روکا جائے تو ان میں سے 25 30 40 اگر رک جائیں، تباہ ہو جائے، رستے میں ہدف پر گرنے سے پہلے ہی ان کو تباہ کر دیا جائے، تب بھی جو باقی 10 15 20 بچتے ہیں وہ ہٹ کر جاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کا جو ملبہ ہے ڈرون طیاروں کا وہ بیلسٹک میزائل کے ملبے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس طرح کہ بیلسٹک میزائل کو ہٹ کیا، جہاں وہ ہٹ ہوا وہی اس کا ملبہ زمین پر نیچے آ گرا، لیکن ڈرون طیارہ اڑ رہا ہوتا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے، اور جب اس کو ہٹ کیا جاتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ جس فضا میں جس مقام پر اسے ہٹ کیا جائے وہ وہیں سے سیدھا نیچے گرے گا، بلکہ وہ دائیں بائیں کسی بھی عمارت پر اس کا ملبہ گر سکتا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر ایران کی قوت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن کم پڑتی جا رہی ہے۔ خلیج فارس میں وہ جو گولہ باری کرتا ہے، ڈرون بھیجتا ہے اور کسی جہاز کو ہٹ کر دیتا ہے، تو ظاہر ہے یہ تو وہی صورتحال ہے نا کہ کسی کے پاس کسی لڑکے کو گلی کے نکڑ پر کھڑا کر دیں، پتھر دے کر اس کی جھولی بھر دیں اور وہ ایک ایک پتھر ہر راہ گیر پر پھینکتا رہے، تو یہ
یہ جو ہلا ہے وہ مچا سکتا ہے، لیکن یہ اس کی طاقت کا اظہار نہیں ہے۔ ایران کی طاقت کم پڑتی جا رہی ہے۔ رائٹر نیوز ایجنسی نے پاکستان پر ایک الزام لگایا ہے کہ چین ایران کو کچھ 300 یا 400 ڈیفنس سسٹم میزائلوں کو دے رہا ہے، اور یہ سودا اس طرح طے ہوا ہے کہ چین یہ پاکستان کے راستے ایران کو پہنچائے گا۔ ویسے تو خیر چین نے اس خبر کی تردید کر دی اور اسے بے بنیاد قرار دے دیا ہے، لیکن آپ رائٹر کی بے ایمانی دیکھیں، وہ دراصل یہ بتانا چاہتا ہے کہ پاکستان ڈبل گیم کر رہا ہے۔ تو بھائی ڈبل گیم کرنے والے اس طرح نہیں کرتے۔ ڈبل گیم کا بھی ایک اصول ہوتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ یہ ثبوت نہیں آنا چاہیے کہ ہم ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ الزام تو جھوٹا ہے، لیکن میں اصول کی بات کر رہا ہوں، اور پاکستان کو رائٹر نے اتنا بیوقوف سمجھا ہے کہ وہ ڈبل گیم کر رہا ہے، اور چین سے میزائل سسٹم لے کر ایران کو دے کر دنیا پر یہ ثابت کر دے گا کہ ہاں جی ہم ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ تو بھئی رائٹر پاکستان کی مخالفت میں اس طرح کی خبریں دے رہا ہے، جس پر ہمارے پی ٹی آئی کے جو میڈیا والے ہیں وہ فوراً ایمان لے آتے ہیں اور اس خبر کو لے کر پھر ایک محاذ کھڑا کر دیتے ہیں۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔